नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं आप सबकी तरफ से और हमारी तरफ से। खुश आमदीद मौलाना साहब, इस्तकबाल आपका। नाज़रीन, आप सबका भी खैर मक़दम है और आपके सवालात भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक ख़ास मौजू के ताल्लुक़ से मौलाना साहब से थोड़ी सी रहनुमाई आप सब तक पहुँचाने की कोशिश रहेगी। नाज़रीन, हमारा जो आज का मौजू है वो है समाज में बढ़ती खुदगर्जी और दम तोड़ती इंसानियत। नाज़रीन, अगर हम आज के समाज पर नज़र डालते हैं तो हम अपने चारों तरफ एक ऐसा माहौल देखते हैं जिसमें अखलाक़ी क़दरें ज़वाल पज़ीर हैं। इंसानियत दम तोड़ रही है, सिसक रही है। वो इंसान जो कभी अशरफुल मखलूक़ात था, एहतराम आदमियत जिसका वस्फ़ था, आज अपने ज़ाती अग़राज़ व मक़ासिद की खातिर, अपने ज़ाती मफ़ाद की खातिर, बढ़ते हुए लालच और ख़ुदगर्ज़ी की खातिर उसने हर रिश्ते, हर जज्बे को बालाए ताक़ रख दिया है। और हम ये कह सकते हैं कि आज का इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इंसानियत के दर्जे पर फायज़ नहीं रहा। अगर हम देखते हैं, तारीख़ पर नज़र डालते हैं तो हैवानियत की इब्तिदा तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन काबिल ने हाबिल को मार डाला था। उस दिन से लेकर आज तक इंसान का खून बहा रहा है, चाहे उसके पसे पर्दा कोई भी मफाद हो, कोई भी जज्बा हो, लेकिन इंसानियत के दर्जे से रोज़ बरोज़ गिरता जा रहा है। इंसानियत दम तोड़ रही है, सिसक रही है। ये इंसानियत इस मकाम तक पहुँची क्यों? वो कौन से अगराज थे, वो कौन से मकासद थे, वो कौन से अवामिल थे जो कारफरमा रहे इंसानियत को इस दर्जे तक पहुंचाने में? आइए मिलकर मौलाना साहब से जानते हैं। बहुत गौर से, बहुत बारीकी से तमाम चीज़ों का तज्ज़िया करेंगे, लेकिन पहले मौलाना साहब से वजूहात के बारे में जान लेते हैं। जी मौलाना साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। कुरान मजीद की सूरह 3 में अल्लाह ताला ने एक बात फरमाई है, यानी इंसान के 2 दर्जात बयान किए हैं, एक बहुत आला दर्जे का, एक बहुत पस्त दर्जे का। फिर उसमें मुख्तलिफ़ दर्जात हैं दरमियान में। अल्लाह ताला फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। हमने बेहतरीन अंदाज़ पर इंसान को पैदा किया है। वो तमाम औसाफ़ व कमालात और ख़ूबियाँ जो इंसानियत को तकमील देती हैं, वो तमाम हमने उसके अंदर रखी हैं। लेकिन उसके बाद फिर इंसान गिरना शुरू होता है। सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन। फिर आदमी अस्फल साफिलीन चला जाता है, इंतहाई पस्तियों में चला जाता है, गिर जाता है। और ऐसी ऐसी शर्मनाक बातें भी इंसान से वजूद में आती हैं जो किसी हैवान, किसी दरिंदे से भी नहीं आ सकती। ये चीज़ हम रात दिन देखते रहते हैं। सवाल यह है कि ये चीज़ क्यों पैदा हो जाती है? वो इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात है, जो इंतहाई शफ़क़त व मोहब्बत का पुतला होना चाहिए, जो सबके लिए हमदर्द होना चाहिए, इंसानियत के हर फ़र्द का दर्द उसके सीने में होना चाहिए। खंजर चले किसी पर, तड़पते हैं हम असीर, सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है। एक ये इंसानियत होती है, और एक इंसानियत वो भी है कि अपने सगे भाई को कुएं में डाल दिया है और उसके ख़त्म हो जाने के इंतज़ार में हैं, और बाप से जाके कह रहे हैं कि उसे तो भेड़िए ने खा लिया। ये इंसानियत जो गिरती है, उसकी असल वजह यह है कि इंसान खुदगर्जी में मुबतला हो जाता है। वहाँ भी यही हुआ, बाप की सारी मोहब्बतें हमें मिल जाएं, इसके साथ जो बहुत ज़्यादा मोहब्बत है उसको हम छीन लें। इसी तरीके से एक आदमी पड़ोस में रहते हुए सारी सहूलतें खुद हासिल करने की कोशिश करता है, हम महफूज रहें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जितु बिही। कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसकी तमाम चाहतें मेरे लाए हुए तरीक़े के मुताबिक ना हो जाएं। इसी तरह दूसरी जगह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता हत्ता युहिब्ब लिअख़ीहि मा युहिब्बु लिनफ़्सिही। अपने भाई के लिए भी वही चीज़ पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है। वहाँ से भी तब्दीली आई क्यों? हम देखते हैं कि जैसे आपने बताया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि जब तक इंसान उस चीज़ का ताबे ना हो जाए जिसे मैं लाया हूँ, और इसकी मिसाल हम देखते हैं कि वो मैदान जंग है जिसमें कि 3 ज़ख्मी सहाबी पड़े हुए हैं और वो कराह रहे हैं दर्द की शिद्दत से, प्यास की शिद्दत से। पानी आता है तो दूसरे सुनाई देती है कराह, वो कहते हैं कि उसके पास जाओ। दूसरे के पास जाते हैं तो उसे एक और कराह सुनाई देती है, वो तीसरे के पास जाता है। तीसरे इतनी देर में दम देते हैं तो उस वक्त तक वो मर चुका है। उसने सोचा कम से कम इसको दे दूं, इसके पास आते हैं, ये भी ख़त्म हो चुका है। फिर पहले के पास आते हैं, वो भी ख़त्म हो चुका होता है। 3 जानें उन्होंने कुर्बान कर दी और अपने तड़पते हुए भाई को नज़रअंदाज करके ख़ुद पानी पीना गवारा नहीं किया। ये कौन सा वक्त है
جبکہ آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ بالکل، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے ایک معیار وہ بنایا تھا، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ مسیحائی جو ان کے اندر پیدا ہوئی، یہ خود غرضی نے اس کو مار ڈالا ہے۔ آج ہر شخص جو ہے، سگا بھائی ہو، بہن ہو، اپنے ہوں، بیگانے ہوں، ہر شخص جو ہے اپنی نفسی میں پڑا ہوا ہے۔ اس بات کی وجہ سے یہ چیز خراب ہوئی ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ اس سب کے جڑ میں اگر جا کے تلاش کریں گے تو ایمان کی کمزوری ہے۔ خدا پاک ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم کسی کو دیکھ کے جل رہے ہیں، کسی کو نقصان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس بات کو خدا پاک دیکھ رہا ہے۔ یہ استحضار کمزور ہو گیا ہے۔ جتنا یہ استحضار کمزور ہوگا اتنا ہماری انسانیت مردہ ہوگی اور ہماری درندگی جو ہے وہ عروج پہ آ جائے گی۔ ایثار اور قربانی کا جذبہ جو مفقود ہوا مولانا صاحب، اس کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیے، یہ تو جیسے آپ نے بتایا قابیل کے دور سے ہی شروع ہو گیا، اور یوں سمجھیے کہ ساری انسانیت قابیل اور حابیل میں تقسیم ہو گئی۔ ایک تو اس گروپ کے لوگ ہیں جو اپنے مفاد کے لیے دوسرے کو نہ صرف یہ کہ دوسری چیزوں سے محروم کر دیں بلکہ زندگی سے ہی محروم کر دیں، اس دنیا سے ہی بھگا دیں۔ اور ایک آدمی وہ ہے جو اپنے مفادات کو اتنا قربان کرتا ہے کہ دوسرے کے لیے اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ آدمی اللہ کو، اس کے رسول کو اپنے لیے نمونہ بنائے۔ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ ہم کریں گے، جان جاتی ہے جائے، رہتی ہے رہے۔ اسلام کیا پیغام دیتا ہے مولانا صاحب؟ اسلام یہی پیغام دیتا ہے کہ آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی۔ علامہ اقبال نے اپنے فارسی کلام میں کہا ہے، آدمیت نام ہی اس چیز کا ہے کہ آدمیت کا احترام ہو اس کے دل میں۔ باخبر شو از مقام آدمی، تم انسان کے مقام سے واقف ہو جاؤ۔ اگر تم انسان کے مقام کو پہچان لو تو پھر یہ ساری آفتیں اپنے آپ ختم ہو جائیں گی۔ بالکل مولانا صاحب، یعنی کہ انسان کا جب جینا اور مرنا خدا کے لیے ہو جاتا ہے، اس کا مطلوب و مقصود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو جاتی ہے، ان کی سنت کی پیروی ہو جاتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ شاید انسان کے اندر وہ تمام چیزیں جو اس کو احترام آدمیت کے درجے پر فائز کرتی ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان صحابی کا واقعہ یاد آ رہا ہے جن کے ہاں ایک مہمان آتا ہے، وہ مہمان کو خود لے کر اپنے گھر آتے ہیں اور اپنی اہلیہ سے پوچھتے ہیں کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ بس اتنا کھانا ہے جو بچوں کو کھلا دوں۔ بچوں کو بھی تھپک کر سلا دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب مہمان کھانا کھانے لگے تو تم چراغ گل کر دینا۔ مہمان کھاتا رہا اور یہ پورا کنبہ خالی پیٹ، بھوکے پیٹ سویا۔ تو یہ ایثار کی جو مثالیں ہیں یہ آج ہمارے سماج میں کیوں نظر نہیں آتی؟ اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم ان واقعات کو اگر ہم پڑھتے رہیں، دیکھتے رہیں کتابوں میں، تو اس سے بھی ہمارے اندر کی جو انسانیت جو موجود ہے فنا نہیں ہوئی ہے۔ ہر انسان کے اندر انسانیت موجود ہے، فنا نہیں ہو گئی ہے، دب گئی ہے۔ جس طرح آئینہ کے اندر چمکنی تمام صلاحیت چمکنے کی، چہرہ دکھانے کی موجود ہیں، دھول اٹ جانے کی وجہ سے وہ چہرہ دکھا نہیں رہا ہے۔ اگر ہم اس کو صاف کر دیں تو پھر وہی کام کرنے لگے گا۔ ہمارے اندر یہ تمام واقعات جو ہیں، اس خاتون نے جو یہ بتایا تھا کہ بچوں کے لائق ہے، یعنی میاں بیوی کے قابل بھی نہیں ہے، اور انہوں نے چراغ گل کرنے کے لیے اس لیے کہا کہ میں ساتھ میں بیٹھا ہوا یوں ہاتھ جھوٹ موٹ کرتا رہوں گا، ڈلیا میں لے جا رہے ہیں، پلیٹ میں لقمہ لگانے کے لیے جیسے لے جاتے ہیں وہ کر رہے ہیں، یوں رکھ رہے ہیں، ہلکی ہلکی دھیمی روشنی میں وہ یہ سمجھ رہا تھا یہ بھی کھا رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے اپنے گھر کے اپنے بچوں کا سب کا کھانا اس مہمان کو کھلا دیا اور اپنے آپ بھوکے پیٹ ہوئے۔ خدا پاک نے اس بات کو اتنا پسند کیا، اپنے حبیب کے ذریعے بھی وہ بتا سکتا تھا کہ یہ اس آدمی نے آج بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ اپنی ذات کے مقابلے میں دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے ان کو کتنی ہی سخت حاجت کیوں نہ ہو۔ یہ تعریف جو کی گئی وہ اسی لیے کی گئی کہ رہتی دنیا تک یہ قرآن مجید موجود رہے گا اور انسانیت اس کو پڑھ کر اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کرے گی۔ مولانا صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص جتنا بدطینت ہوتا ہے یا جتنا اس کے اندر شیطان نے جتنا زیادہ اس کے دل پر قبضہ جما رکھا ہے، اگر اس کو ہدایت دی جائے اور وہ ہدایت کی طرف آتا ہے تو شاید اس کا ایمان زیادہ پختہ ہوتا ہے، اس کے اوصاف زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس آدمی نے بے ایمانی کا مزہ ہی نہیں چکھا، وہ اس کے خطرات سے اتنا واقف نہیں ہے۔ جس نے کانٹے بھی چبھے ہیں اس کے پاؤں میں اور پھر اس نے کانٹے نکال کے پھر چلنا شروع کیا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ کانٹوں کا درد کیا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس سے بچنے کا سلیقہ اس کو زیادہ ہوتا ہے اور اس راہ ہدایت پر وہ زیادہ مضبوطی سے چلتا ہے، بخلاف اس آدمی کے جس نے کبھی ٹھوکر نہیں کھائی، کبھی کانٹا نہیں چبھا، کبھی وہ جانتا ہی نہیں، اس لیے وہ چلتا ہے بے فکری سے۔ یہ بہت جم کے پاؤں رکھتا ہے، دیکھنا جانتا ہے، یہ کانٹوں سے بچنے کا سلیقہ اس کو ہے، اس لیے تجربہ ہو چکا ہے، اس کو کانٹوں کا اور ٹھوکر کا تجربہ نہیں ہے۔
تو مولانا صاحب دلوں پر جو یہ زنگ جم رہا ہے آہستہ آہستہ اسے اتارا کیسے جائے؟ اس کے اتارنے کے لیے جو ہدایات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، مثال کے طور پر دل کے زنگ کے لیے ذکر اللہ کو اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بار بار پڑھا جائے۔ استغفار اس کام کے لیے بے مثال چیز ہے۔ جس طرح سے کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں کسی کے دھول مٹی کو دور کرنے کے لیے، اسی طریقے سے دل کے زنگ کو دور کرنے کے لیے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے ان کی غلط حرکتوں کی وجہ سے۔ اس کو دور کرنے کے لیے اپنے اعمال صحیح کیے جائیں، ذکر اللہ کیا جائے، لا حول پڑھا جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے علاوہ استغفار کثرت سے کیا جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اسی چیز کے لیے ایک دعا کی تلقین فرمائی ہے، رب آتی نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، پروردگار مجھے میرے دل کا تقوی نصیب فرما، اور تو بہترین صاف کرنے والا ہے دلوں کا، تو ہی اس کا مولا، تو اس کا مالک ہے، تو ہی اس کو پاک صاف کر دے۔ بالکل مولانا صاحب، ایسے چھوٹے چھوٹے ایمان افروز واقعات سے تاریخ کے صفحات بھرے پڑے ہیں، ان کا مطالعہ یا اپنے بچوں کو ان کے بارے میں بتانا کتنا ضروری ہے؟ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ ذہنی تربیت اسی طرح سے ہوتی ہے۔ اچھا یہ ہے کہ ہم لوگ گھر میں ایسی کتابیں لا کے رکھیں بچوں کو فرصت کے وقت کے لیے، جو مطالعے کا اور جو ان کے ہوم ورک کا ٹائم ہے وہ تو اس میں لگایا جائے، باقی جو تھوڑا سا خالی وقت ہوتا ہے جس میں ہمارے بچوں نے اپنے خالی وقت کے لیے جو ہے ایک مشغلہ خود بخود ڈھونڈ لیا ہے اور ہم بے فکر ہو گئے ہیں، چلو اچھا اس میں لگا ہوا ہے وجہ تو یہ کر لوں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان کو ایسے واقعات سنائے جائیں جو صحابہ کرام کے، تابعین کے، اولیاء کرام کے واقعات ہیں، ان کی قربانیوں کے، انسانوں کے لیے ان کے لیے ہمدردی، اپنا کھانا دوسروں کو کھلا دینا، اپنے آپ رات بھر سکڑتے ہوئے سردی میں گزار دینا، اپنا کمبل کسی کو دے دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہیں کہ اپنا کھانا بھی دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آ رہا ہے مانگنے کے لیے کچھ ضرورت کے لیے، وہ اسے دیکھ کر رونے لگے، وہ کہنے لگا حضور آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، رہنے دیجئے۔ انہوں نے فرمایا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرے پاس نہیں ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تجھے میرے پاس آنے کی ضرورت کیوں پڑی، مجھے چاہیے تھا کہ میں تیری ضرورت کے لیے خود ہی جا کے پہنچا دیتا تیرے گھر پر۔ کہاں یہ انسانیت، اور کہاں یہ انسانیت کہ وہاں سے اس کا بھی چھین کے اپنے گھر لے آئیں، وہ بھی انسان ہے۔ وہ جو اس نے کہا ہے نا اکبر آبادی، اس نے کہا ہے کہ یہ بھی آدمی ہے اور ایک وہ بھی ہے آدمی جو مسجد میں نماز پڑھنے گئے۔ نذیر اکبر آبادی نے کہا ہے جو مسجد میں نماز کے لیے جا رہا ہے وہ بھی ہے آدمی، اور جو اس کے جوتے چرا رہا ہے وہ بھی ہے آدمی۔ تو آدمیت کی سطح ہیں، ایک کون سی معراج پر ہے اور ایک کون سے اسفل سافلین پر ہے۔ بالکل مولانا صاحب، اور شاہ کلید کی اگر ہم بات کریں تو موت کا خیال، موت کا خوف، اللہ کے حضور پیش ہونے کا خوف، یہ تمام چیزیں انسان کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کوڑا ہے، ایک چابک ہے جو اس کو اس کے ضمیر کو ہر دم بیدار رکھنے کے لیے کافی ہے، لیکن ہم نے موت کو بھلا دیا۔ موقع ملا تو انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے۔ سمیہ ہماری پہلی کالر ہیں۔ سمیہ صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ سمیہ صاحبہ میں سن پا رہی ہیں؟ سمیہ صاحبہ اگر ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو سوال بتائیے، ایسا لگتا ہے ان سے رابطہ نہیں رہا۔ صادق بھائی آپ بتائیں سوال کیا ہے؟ ہلو جی صادق بھائی، میں پوچھ رہا تھا، مطلب ایک صاحب نے کلام پاک ہاتھ پر رکھ کے یہ کہہ دیا میں نے آپ کے پیسے پورے دے دیے، کیا اس سے دوبارہ مانگے جاؤ؟ اپنا سوال ذرا دہرائیے صادق بھائی۔ کلام پاک رکھ کے کہہ دیا آپ کے پیسے پورے دے دیے، کیا اس سے دوبارہ مانگے جاؤ؟ اس سے دوبارہ مانگنے جاؤں، ٹھیک ہے، آپ کا سوال نوٹ کر لیا۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں ناظرین، بہت جلد حاضر ہوئے۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے صادق صاحب کا سوال اور مولانا صاحب کی رہنمائی۔ جی مولانا صاحب، دیکھیے یہ قرآن مجید پہ ہاتھ رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عدالت میں چلتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میرے پیسے نہیں ملے، تم کہتے ہو کہ میں نے دے دیے ہیں، تو اس کا فیصلہ کہاں ہوگا؟ یا تو عدالت میں ہوگا، عدالت میں نہیں ہے تو اسلام اور دین کی اور انسانی شرافت کی عدالت قرآن مجید ہے۔ اس نے قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیا کہ میں نے دے دیے ہیں، اگر بالفرض اس نے نہیں دیے ہیں تو قرآن مجید اپنے آپ نمٹ لے گا اس سے۔ اس لیے اب اچھا یہ ہے کہ آپ نہ مانگیں۔ لیکن ایک تیسری بات یہاں اور ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ وہ بیچارہ بھول گیا ہو، بالکل اسے یاد نہ رہا ہو،
اس صورت میں ممکن ہے قرآن مجید کی طرف سے اس کو معاف کر دیا ہے، کہ بھول کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف کر دیا جاتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر بھی آپ اب چھوڑ ہی دیجئے تو اچھا ہے، اور اس کا ذکر تذکرہ بھی نہ کیجئے کہیں، اس لیے کہ وہ بھی چھوڑنا نہیں ہوا۔ پھر آپ اگر سماج میں اس کو بدنام کر رہے ہیں تو چھوڑ دینا نہیں ہوا، وہ اس سے نہیں مانگ رہے لیکن سماج میں پھیلا رہے ہیں۔ اب آپ بالکل خاموش ہو جائیے، اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے اور اسے یاد آ جائے اور آپ کو دے دے تو آپ خاموشی سے لے لیجیے گا۔ جی، یہاں ایک سوال ضرور پوچھیں گے ہمارے ساتھ کہ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھانا کیسا ہے، لیکن سمرن سے پہلے بات کر لیں۔ جی سمرن بتائیے سوال کیا ہے؟ سمرن صاحبہ سن پا رہی ہیں؟ ہاں جی سوال بتائیے۔ ہاں، میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو سنتوں کے بعد نفل جو پڑھتے ہیں تو وہ نماز توبہ یا نماز پناہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی مولانا صاحب جی پڑھ سکتے ہیں، سنتوں کے بعد جو نفل ہوتی ہے اس کو نماز توبہ یا نماز حاجت وغیرہ کے طور پر بھی ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ نیت کیا ہوگی پھر؟ یہی ہوگی نفل نماز توبہ، نیت کرتی ہوں 2 رکعت نفل نماز توبہ یا نماز حاجت، جو کچھ اور بھی نیت کر رہی ہیں آپ وہ بھی نفل ہیں، وہ بھی نفل نماز حاجت ہے، نماز توبہ ہے، یہ سارے نوافل ہیں، جی وہ پڑھے جا سکتے ہیں اس طرح۔ جی بہت شکریہ، امید ہے سمرن جواب آپ تک پہنچا۔ لیکن میرا سوال مولانا صاحب کہ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھانا کیسا ہے؟ دیکھیے قرآن مجید کو اپنے 100 200 1000 2000 1 کروڑ 10 کروڑ کے لیے بھی پوری کائنات بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، اس لیے قرآن مجید کو بیچ میں نہ لائیے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم بے خیالی میں کہہ رہے ہوں اور ہم مجرم ہوں، ہم اپنے آپ کو بے قصور سمجھ رہے ہیں لیکن ہم قصوروار ہوں، یا سماج کے دباؤ میں ہم نے ہاتھ رکھ دیا۔ سماج کا دباؤ اتنا بڑا نہیں جتنا قرآن مجید کا اور اللہ کا دباؤ ہے۔ کچھ بھی ہو جائے قرآن مجید کی جھوٹی قسم نہ کھائیے، اور اچھا یہ ہے کہ قسم ہی نہ کھائیے۔ جی یہاں ایک سوال اور ہے مولانا صاحب، لیکن ریحانہ صاحبہ سے پہلے بات کر لیں۔ جی ریحانہ صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ ہیلو، جی ریحانہ صاحبہ فرمائیے۔ آواز آ رہا ہے، لائن پہ رہی، لوگ کا آواز آ رہا ہے۔ ریحانہ صاحبہ آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی۔ ہیلو، جی ہم ذرا سن آواز رہے ہیں سے آپ کو، بولیے۔ ذرا بلند آواز سے فرمائیے سوال کیا ہے؟ ہم جمشید پور سے بول رہے ہیں ریحانہ، جی جی فرمائیے سوال کیا ہے؟ اور میری لڑکی کی شادی ہوئی تھی، 7 سال سے کیس لگا ہوا ہے، تو نہ کیس میں آتا ہے، ریٹ پہ آتا ہے، نہ ڈیورس دے رہا ہے، بولتا ہے ہم نہیں دیں گے، نہ ڈیورس دیں گے، نہ تم کو لے جائیں گے، نہ تم کو تمہارا زندگی کو کتا جیسا بنا کے رکھ دیں گے۔ تو اللہ رحم فرمائے۔ 7 سال ہو گیا اور وہ ابھی تک کچھ ہوا نہیں، تو کیا ہم اس کا وہ لے بھی نہیں جائے گا، نہ خرچہ دے رہا ہے، نہ کچھ کر رہا ہے۔ ایک بچی بھی ہے 11 سال کی ہو گئی، اور کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، تو کیا ہم اس کا دوسرا نکاح جائز ہے، ہم کر سکتے ہیں؟ جی بنا طلاق کے مولانا صاحب کے عقد ثانی ہو سکتا ہے؟ نہیں وہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو قرآن مجید کی ہدایت ہے فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کچھ لوگ ان کی طرف سے جائیں کچھ ان کی طرف سے جائیں، وہ مصالحت کی کوشش کریں۔ جہاں تک میرا انداز ہے وہ ہوا نہیں ہوگا یا ہو چکا ہے، تو اب بہرحال اس کا مرحلہ گزر چکا۔ عدالت میں جب کیس پہنچ گیا تو اب کسی کے جانے آنے اور کوشش کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن ایک صورت آپ کے لیے بچی ہے، اگر وہ اس بات پر اڑ گیا ہے کہ میں اسی طرح سے فَتَذْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، قرآن مجید میں اس کو منع کیا گیا ہے کہ اس طرح کسی خاتون کو لٹکا کے نہ چھوڑ دیا جائے، لیکن اگر وہ اس پہ اڑا ہوا ہے تو آپ کہیں شرعی عدالت میں جا کر اور فسخ نکاح کے لیے درخواست کریں، تو عدالت جو ہے اس کو بلانے کے لیے نوٹس دے گی۔ وہ نہیں آئے گا تو اس سے بات کی جائے گی، اور نہیں آئے گا تو عدالت یک طرفہ طور پر آپ کا نکاح توڑ دے گی اور پھر آپ آزاد ہوں گی۔ ایسے آپ نے یہاں نہیں کر سکتی۔ جی یعنی شرعی عدالت سے رجوع شرعی عدالت سے رجوع کیا جائے اور وہ فسخ نکاح کرے، نکاح کو توڑ دے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ آفتاب بھائی سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی باجی سوال یہ ہے کہ جیسے کہ آج انہوں نے میری شریک حیا ہیں تبسم خاتون، ہاں جی آفتاب بھائی بات جاری رکھیے۔ خواب دیکھا کہ ایک تصویر دانہ میرے گھر پہ پڑا ہے، اسے میں روز پڑھتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ 41 بار درود شریف پڑھ کے کو پانی میں دم کر کے نا پورے گھر میں چھینٹنا ہے، یہ خواب دیکھے ہیں۔ جی مولانا صاحب خواب اپنی تفصیل کے ساتھ پہنچ گیا۔ ایک اور کالر ہیں، جی نام بتائیے۔ فاطمہ صاحبہ سوال بتائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں نے خواب میں دیکھا نا کل کہ میرے خالو کا انتقال ہو گیا، ابھی سال بھر پہلے کل ان کی برسی ہے، کہ وہ بہت زور سے کر رہا ہے، گھر میں کسی کو آواز نہیں آ رہی ان کی، اور مجھے ہی آواز آ رہی ہے بس۔
اور باہر بارش پڑ رہی ہے تو بہت بڑے بڑے کم سے کم پیٹ کے برابر وہ پڑ رہا ہے، وہ گر رہے ہیں اولے. تو میں اس کی تعبیر چاہتی ہوں. جی وہ ابھی حیات ہیں یعنی ماشاءاللہ؟ جی نہیں، انتقال ہو چکا ان کا، کل پڑتی ہے. جی 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 مولانا صاحب کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ ابھی لے لیں اس کی تعبیر؟ ہاں اسے لے لیتے ہیں کیونکہ ابھی فی الحال ہمارے پاس کوئی سوال نہیں اور یہ ذہن سے فراموش ہو جائیں گے. دیکھیے خواب میں جب کسی جو آدمی دنیا سے جا چکا ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے اور ہم خواب میں جیسے اسے کراہتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کسی پریشانی میں دیکھ رہے ہیں، تو ہر شخص کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہمیں اس آدمی کو ایصال ثواب کے لیے کچھ پڑھ کے بھیجنا چاہیے، کچھ کھانا وانا کھلانا چاہیے اور اس کے لیے مغفرت کی اور سکون کے لیے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. وہ جو آپ بتا رہے ہیں کل برسی، اس کا مطلب یہ 1 سال ان کو ہو گیا ہے. اس 1 سال کے بیچ میں اگر آپ لوگوں نے کچھ بھیجا بھی ہے، ایصال ثواب کیا بھی ہے تو ناکافی ہے، کم ہے، اور اس کے لیے ان کو بھیجیے، کپڑا دیجیے، ضرورت مند کوئی بیمار آدمی اس کے لیے دوا دارو کا انتظام کیجیے، کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے کپڑا دیجیے، اور نیت یہ کر لیجیے کہ پروردگار اس کا ثواب ہمارے خالو کو پہنچ جائے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے پھر وہ نظر آئیں گے تو پرسکون حالت میں خوش نظر آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. افشاں صاحب سوال بتائیے. ہلو جی افشاں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے بھائی ہیں، تو ہمارے بھائی نا بہت اچھے تھے پہلے، اب جو نا ایسا پتہ نہیں کیا وہ ہو گیا، ایک لڑکی کی طرف رجحان سا ہو گیا. بھیا کا ہمارے پیسے ویسے بھی سب اسے ہی دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے، سوال تو پہنچ گیا. افروز صاحبہ سے بات کر لیتے ہیں. جی افروز آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ ہے، میری شادی کو 18 سال ہو گئے، تو ہمیں 18-20 سال ہونے آئے، تو وہ ہمیشہ نا دوسری شادی کے لیے کہتے ہیں. تو مطلب وہ کہتے ہیں کہ تو ہے نا نماز کتاب پڑھتی، گھر سنبھالتی، بچے سنبھالتی، ان کے ہاتھ پیر دبانا، کھانا پینا ہر چیز، مطلب تو سب کچھ کرتے. مطلب ان کی ایک خواہش ہے کہ مطلب ایک دم ینگ لڑکی سے شادی کرنا، جیسے 18-19 سال کی، ان کی یہ ہمیشہ خواہش رہتی ہے. اور ایسا کرتے ہوئے 5-6 سال سے 2-3 بار نا ایسا کر چکے ہیں. جیسے ایک بار ایک لڑکی سے پیار کے 16-17 سال کی تھی، دوسری بار، پھر تیسری بار، تو ایسا ہمیشہ کرتے ہیں. تو مجھے ہمیشہ ڈر لگتا ہے کہ ابھی ایسا کریں گے تو پھر کیا ہوگا. میرے اتنے سال مطلب میں اتنے سال سے ان کے ساتھ ہوں، تو پھر میرا کیا، میرے ماں باپ بھی نہیں ہیں، میرے 2 بچے ہیں، تو پھر میں کیسے ان کے ساتھ اپنے. آپ کے بچوں کی عمر کیا ہے؟ ایک ہے 17 سال کی، ایک ہے 15 سال کا لڑکا. 17 سال کی لڑکی ہے؟ ہاں. چلیے بہت اچھی بات ہے کہ جس عمر کی لڑکی سے وہ شادی کرنا چاہتے ہیں اپنے عمر کی بیٹی بھی موجود ہے. جی مولانا صاحب. یہ آپ کے سوال نے ان کے شوہر کے لیے ایک بہت بڑا جواب دے دیا کہ آپ کہاں ہیں، کون سی دنیا میں رہتے ہیں. آپ کو ہوش نہیں ہے کہ آپ کتنے بڑے آدمی ہیں، کتنی عمر کے آدمی ہیں، اور کیا ہمیشہ اسی طرح سے رہیں گے. آپ نے شادی کر لی اور تیسرے دن خدا نخواستہ اللہ کے یہاں سے بلاوا آ گیا تو اس کا کیا ہوگا. ساری چیزوں کو اپنے آس پاس کو دیکھیے، اپنے آپ کو بھی پہچانیے، اپنی خودی پہچان، اے غافل افغان، اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے. ایک چھوٹی سی بات اور مولانا صاحب، کیا اس اپنی 17 سال کی بیٹی کے لیے اپنی عمر کے بوڑھے آدمی کا انتخاب کریں گے؟ یہ اس کو سوچنے کی ضرورت ہے. اپنی بیٹی کے لیے اپنی عمر کے آدمی کا انتخاب کریں گے وہ؟ یہ چیز اس کو سمجھنی چاہیے. لیکن یہ دونوں سوال جو اب سے پہلے جو سوال آیا تھا، اور یہ ان دونوں کا ایک ہی جواب ہے کہ ان کو چاہیے ایک تو نمازوں کے بعد دعائیں کیا کریں ان کی ہدایت کے لیے. دوسرے یہ کہ 7ویں پارے میں سورت نمبر 5 ہے سورہ مائدہ، اس کی آیت نمبر 100 ہے. اس میں ایک آیت ہے، اس کو آپ آدھی آیت تک، اس پہ لفظ خبیث آتا ہے اس میں 2 جگہ. قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. یہاں تک پڑھیے، پوری آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں. یہ آیت پڑھا کیجئے صبح شام 41 مرتبہ. اب سے پہلے جو انہوں نے جو بات پوچھی تھی اس کا بھی یہی جواب ہے، اور ان کے لیے بھی یہ پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کیجئے. اور اپنے برتاوے کو آپ دونوں جو ہیں اچھا رکھیں، دلاویز رکھیں. اس بات کی وجہ سے عورت میں اکثر جھنجھلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور وہ سخت کلامی کرنے لگتی ہے. رکھا ہوا ہے کھانا کھا لیجئے، رکھے ہوئے کپڑے پہن لیجئے، الماری سے نکال لیجئے. اس طرح سے ایک بے رخی جو ہوتی ہے تو یہ اور وجہ بنتی ہے اس کے دوسری توجہ کرنے کی. اس لیے اپنی دلاویزی، اپنے محبوبیت میں کمی نہ لائیے. ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ وہ آیات ایک بار دہرا دیجیے گا ضرور. ابھی تو 2 کالر سے ہم بات کر رہے ہیں، لیکن امید ہے کہ افشاں صاحبہ نے نوٹ کیا ہوگا یہ بات، جن کے بھائی کا بھی ایک مسئلہ تھا. تو اگر آپ دہرا دیں گے تو بہت مہربانی ہوگی مولانا صاحب. ریشما بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ریشما صاحبہ جی فرمائیے سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام. یہ میری بچی کی سگائی ہوئی تھی 3 مہینے پہلے. تب ہم نے یہ شرط رکھی تھی کہ بھئی ابھی 1 سال بھر تک شادی نہیں کریں گے.
تو اب بھی ہمارے سسر جی کو کینسر ہو گیا ہے، تو ان کی اچھا ہے کہ میں پوتی کی شادی دیکھ کے جاؤں. تو جب سے شادی کی بات چل رہی ہے وہ بھی راضی ہو گئے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے کر لیں گے. جب سے میرے کو ایسے خواب آتے ہیں کہ سانپ وغیرہ دکھائی دیتے ہیں. میری لڑکی کو بھی خواب، سب سے پہلے تو میرے کو آیا کہ میری ناک کی لونگ ہے نا ٹوٹ گئی ہے، اور میری لڑکی کو خواب آیا کہ کوئی ایسے ہمارے گھر کے پاس کھڈا کھود رہے ہیں مکان کے لیے، تو اس میں سونا چاندی نکلا ہے تو اس کی جھولی میں ڈال دیا ہے وہ جو ورکر کام کرنے والے ہیں. اور ایسے میرے کو الٹے سیدھے خواب آتے ہیں، سانپ وغیرہ دکھائی دیتے ہیں. ٹھیک ہے ریشما، آپ کا سوال پہنچ گیا. ہمارے صاحب یہ تمام تفصیلات یاد رکھیے گا. سالار صاحب سے بات کر لیں. جی سالار بھائی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم صاحب کا سننے کے بعد ایسا بہت ہی ایسا لگا کہ جیسے میرے کے لیے نیوز آئی ہوئی ہے. بہت افسوس ہوا، بہت سیکھنے کو ملا تھا ہم کو ان سے. جی جی. اور دوسری بات کہ ہمارے طرف مراٹھواڑہ کے اندر بالکل بارش نہیں ہے. ایسی کوئی دعا بتا دیجیے کہ ترنت بارش ہو اور اللہ کو ہم پہ ترس آئے. اور اس لیے مولانا صاحب سے گزارش ہے کہ دعا ایسی تاثیر بتائے کہ ترنت بارش ہو. اور دوسری بات کہ یہ ہمارے اہلیہ سے ایک بات کرنا ہے، وہ کر لو. جی 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 بات کرائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. ہلو جی فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ بولیے. ہلو جی جی سن رہے ہیں آپ کو، فرمائیے کیا کہنا چاہ رہی ہلو ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. ہاں میرے کو ایک خواب گرا تھا. ہاں کیا میں حج کی جگہوں پہ بیٹھی ہے، حاجی لوگ بیٹھے ہیں ان کے بیچ میں بیٹھی ہے، اور وہ حج پہ جا رہے ہیں، اور میں ان میں بیٹھ گئی تو میرے کو پوچھ رہا حج پہ جا رہے کیا کر کے. تو میں ہاں بول رہی ان کو، میں بھی آ رہی کر کے. پر میں وہاں پہ ایسا لگ رہا میرے کو، میں خود بول رہی کیا دل میں کہ میں تو جھوٹ بول رہی ہوں، پھر میں نے تو کچھ جانے کا نہیں ہے میرے. ان کے بیچ میں بیٹھی ہے. دوسرا خواب یہ ہے کیا میرے کو باڈی میں کسی نے چھوڑ دیا، اور ایسا میرے کو پانی کم دکھائی دے رہا، اور میں بولی میرے کو سانپ پاؤں کو لگ جائیں گے کر کے ڈر رہی میں اس میں. ٹھیک ہے مولانا صاحب، یہ دونوں خواب پہلے نمٹا لیتے ہیں. جی دیکھیے، تعبیر کے حساب سے حج جانے کے دنوں میں کوئی آدمی اگر ایسا خواب دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کسی نہ کسی وقت خدا پاک حج کو حاضر ہونے کی سعادت نصیب فرمائے گا. اس لیے یہ خواب آپ کے لیے مبارک ہے. اور وہ باولی میں یعنی کنویں میں جو ڈالا گیا ہے وہ بھی آپ کو چونکہ کچھ چوٹ نہیں لگی، کچھ پریشانی نہیں ہوئی، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے حق میں بہتر ہے. آپ کی آمدنی کی راہیں کھلیں گی. جی اب جو بہن کا سوال تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ لڑکی کی شادی جو ہے وہ کہیں پر طے کی تھی، وقت سے پہلے کر رہے ہیں اور عجیب سے خواب دکھائی دے رہے ہیں. دیکھیے وہ خواب جو دکھ رہے ہیں، میں جہاں تک سمجھتا ہوں ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو سانپ وانپ نظر آتے ہیں یہ کچھ گندے اثرات ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ کو سورہ بقرہ پڑھنی چاہیے، استغفار پڑھنا چاہیے، اور نماز پناہ بار بار پڑھیے. اور وہ اگر ایسا تقاضا کر رہے ہیں تو آدمی کے ایک فطری طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے کہ ہم شاید دنیا میں نہ رہیں، اس لیے شادی کو ہم دیکھ لیں. تو چاہے انہوں نے 1 سال بھر کا موقع دیا تھا، لیکن اگر ایسی کوئی ضرورت ہے تو آپ شادی کر لیجئے. اور یہ جہاں تک خواب ہیں اس کے لیے یہ طریقہ اختیار کیجئے، انشاءاللہ یہ الگ ہو جائے گا. ان دونوں باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. جی اب بارش رہی ہو رہی ہے مراٹھواڑہ کے علاقے. دیکھیے میرے بھائی، بارش کے لیے قرآن مجید میں سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی نقل کی گئی ہے. اس میں یہ ہے کہ استغفار کرو، اور اس میں جو اور بہت سارے فائدے ہوں گے. سب سے پہلی چیز یہ بتائی گئی ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، اس سے معافی مانگیے، اللہ تعالیٰ تمہیں خوب موسلا دھار بارشیں دے گا. تو اپنے پورے علاقے میں لوگوں کے لیے بار بار استغفار کریں. ایک مرتبہ بارش کی ضرورت تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارش کے لیے نکلے اور نماز استسقاء پڑھنا چاہتے تھے. باہر علاقے میں نکلے اور استغفار کیا اور بارش شروع ہو گئی. وہ نماز پڑھے بغیر یعنی نماز استسقاء پڑھے بغیر واپس آنے لگے. لوگوں نے کہا کہ حضور آپ نے نماز استسقاء تو پڑھی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے آسمان کے دروازوں کو جھنجھوڑا ہے. استغفار جو ہے اللہ رب العالمین کے رحمت کے دروازوں کو جھنجھوڑنے کی ایک کوشش ہے. پورے علاقے کو چاہیے بار بار استغفار کریں، پڑھیں، نماز توبہ پڑھیں، بار بار روئیں، سجدوں میں سر رکھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں. جب گناہ معاف ہوں گے تو بارشیں اپنے آپ ہو جائیں گی. خدا پاک کے یہاں پانی کی کمی نہیں ہے. وہ دکھا رہا ہے کہ آدھے ملک کو ہم نے سیلاب میں ڈبو رکھا ہے اور آدھا ملک جو ہے وہ بارشوں کے لیے پریشان ہے. ہمارے پاس ہے سب کچھ، لیکن برابر تقسیم کر دیں تو سب کو مل جائے. مولانا صاحب ضرور جانیں گے کہ یہ کوشش جو ہے استغفار کی، یہ انفرادی ہو، اجتماعی ہو، کیا صورت ہو، یہ بہت اچھی بات ہے. انشاءاللہ آپ کے توسط سے پہنچانے کی کوشش کریں گے. لیکن اس سے پہلے سلیم بھائی آپ بتائیے سوال کیا ہے؟
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सलीम भाई, टीवी की आवाज थोड़ी देर के लिए कम कर दीजिए सलीम साहब। आवाज तो बंद कर दी। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज कम कर दी है। जी जी, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। शहनाज साहिबा, आप बताइए आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं रायपुर से शहनाज बोल रही हूँ। जी। हेलो। जी शहनाज साहिबा, बात जारी रखिए। हाँ, एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि औरत और बीवी और शौहर का मर्तबा क्या है, क्योंकि हर कोई यही बोलता है कि शौहर का मर्तबा ऊंचा है, वो सरताज है, तो उसकी हर चीज जायज है और बीवी का कोई मर्तबा ही नहीं, वो गलती किए जाए हम सहते रहें सिर्फ। और दूसरा सवाल ये था कि खुला का क्या तरीका है, वो किस बेसिस पे कब लिया जा सकता है? जी। आप खुला क्यों ले रही हैं शहनाज साहिबा? मेरे शौहर बोलते हैं कि मैं डिवोर्स नहीं दूंगा क्योंकि वो बहुत बड़ा गुनाह है और मैं अपने शौहर से सिर्फ 6 महीने में इतनी तंग आ गई हूँ कि मुझे उनका बैकग्राउंड बहुत खराब था, उसके बावजूद मैंने उनसे शादी की और आज की डेट में मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर वो मेरी कंडीशन ही नहीं समझना चाहते। मैं सिर्फ एक अच्छी जिंदगी चाहती थी, वो भी उनके साथ मेहनत करके जी के, पर वो जिंदगी नहीं चाहते। वो बहुत झूठ बोलते, मुझे उन पे यकीन ही नहीं रहा कि मैंने इतने झूठ, इतनी तकलीफें, मेरे कैरेक्टर पे इल्जाम, मेरी बहन के कैरेक्टर पे इल्जाम, मैंने उनको कभी कोई एक्स्ट्रा ख्वाहिशें नहीं की थी। मैं उनके अब बहुत नीचे तबके में जाकर उनसे शादी की क्योंकि मैं बहुत पढ़ी लिखी लड़की हूँ, घर का माहौल माशाल्लाह बहुत अच्छा है के अकॉर्डिंग। वो सोचते हैं कि बहुत गुनाह है और अगर मैं डिवोर्स नहीं लेती हूँ, वो डिवोर्स नहीं देते हैं, तो वो मेरी प्रोफेशनल जगह पर भी जाके मुझे बदनाम करेंगे, वहाँ गिराएंगे। मेरे जहाँ मैं 10 साल जॉब करती थी वहाँ उन्होंने ऐसे ही किया, मुझे बहुत बुरी तरीके से। एक छोटा सा सवाल इससे पहले कि हम ब्रेक लें शहनाज साहिबा, ये बताइए कि आपकी जो शादी थी क्या ये लव मैरिज थी या आपके दोनों तरफ के खानदान की मर्जी? अरेंज्ड मैरिज? कम्प्लीटली अरेंज मैरिज थी, लेकिन जिस बंदे से मैंने शादी की है वो दूसरे स्टेट से हैं, वो मुंबई से हैं और हमारा उनसे कहीं दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। एक इत्तेफाकन हमारी मुलाकात हुई, वो एक नशे में एडिक्टेड पर्सन थे, उन्होंने 2 साल हुआ नशा छोड़े हुए। उसके बाद मैंने उनसे शादी की ये सोच के कि अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया है करने का और ऐसे लोगों को हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अब एक छोटा सा सवाल और बताइए कि आप जानती थी कि उनको नशे की आदत है? हाँ, मैं उनको पूरा बैकग्राउंड बहुत अच्छे से जानती थी कि पहले थी, अभी छूट गया है, अभी वो क्लीन है, लेकिन जिंदगी में हम पीछे हैं। तो मैं सिर्फ आगे बढ़ने के लिए दोनों मेहनत करके हम यहाँ आए। मैं रायपुर सेटल हुई, यहाँ जॉब करती थी मैं, तो उन्होंने मुझे हर तरीके से तोड़ दिया है, बहुत बुरी तरीके से। मैं थक गई हूँ एकदम। आपके बच्चे हैं? नहीं, मैं फर्स्ट प्रेगनेंसी में हूँ। जी ठीक है बहन, अल्लाह ताला आपके हालात बेहतर करे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर हुए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। अनस साहिबा और खालिद साहब दोनों फोन लाइन पे मौजूद हैं, आइए बात करते हैं। अनस साहिबा, आप बताइए सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। भतीजा है छोटा, उसका नाम पूछना है। जी। अरहान खान नाम है। नाम क्या रखा है? अरहान खान। अरहान खान। ये खालिद साहब फरमा रहे हैं, गुफ्तगू खालिद साहब से हो रही है? जी ठीक है, जी जी। ठीक है। अनस साहब, आप बताइए सवाल क्या है? उसका सवाल ये है कि वो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करता, उसका मन ही नहीं लगता है पढ़ाई में। जी, पहले पहला सवाल बता दीजिए। हेलो। जी जी, पहला सवाल क्या था? हम 5 बहन हैं और एक भाई है। टीवी की आवाज चूंकि कम नहीं होती, लिहाजा बात करने में बहुत दुश्वारी होती है। बहरहाल दूसरा सवाल हम ले लेते हैं। मौलाना साहब, पढ़ाई में दिल नहीं लगता, शायद ये सवाल है किसी बच्चे के बारे में। देखिए, एक तो नमाजों के बाद बच्चों के लिए दुआ कीजिए, जिसके भी बारे में आपको ये शिकायत है उसके लिए दुआ ज़रूर कीजिए, इसलिए कि दुआ एक बहुत बड़ा हथियार है जिसके ज़रिए आदमी अपनी सैकड़ों कामयाबियाँ हासिल कर सकता है। दूसरे ये कि वो सूरह ताहा के दूसरे रुकू की शुरू की जो 4 छोटी छोटी आयतें हैं, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, ये 4 आयतें आप बार बार पढ़कर उसके लिए दुआ किया कीजिए। उम्मीद है कि उसका दिल लगेगा और वो अगर याद कर सके तो उसको भी याद करा दीजिए, वो भी पढ़े। जी मौलाना साहब, बहन का जो सवाल था शहनाज साहिबा का, वो सवाल बहुत तफसील से आपने तमाम हालात सुने
کیا رہنمائی ہے آپ کی؟ دیکھیے، پہلی بات تو میں ایسی تمام بچیوں کے لیے اور ایسی تمام خواتین اور لوگوں کے لیے بھی یہ کہوں گا کہ کسی نالے کو صاف کرنے کا طریقہ یہ نہیں کہ ہم اسی میں کود جائیں. بالکل صحیح. اپنے آپ کو بچاتے ہوئے دوسرے کی مدد کیجیے. بے شک. لوگ کہا کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھ بچا کے کسی کی مدد کیجیے. آپ نے اپنا ہی ہاتھ پھنسا دیا تو اب آپ کی زندگی برباد ہوگی. اس تو سدھرا نہیں, بالکل آپ بگڑ گئیں, یعنی حالات آپ کے بگڑ گئے. اس لیے ایک تو اس چیز سے سبق آپ کو تو مل ہی گیا, اور ہزاروں لاکھوں خواتین کو بھی یہ سبق ملنا چاہیے کہ کسی آدمی کی زندگی سنوارنے کے لیے آپ اس گندگی میں خود نہ کود جائیے, اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجیے. یہ اچھی بات ہے. اور انہوں نے کہا کہ سماج میں اگر ایسے لوگوں کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ آپ ضرور ٹھیک کیجیے, جذبہ اچھا ہے, لیکن ٹھیک کرنے کا ایک سلیقہ ہے. اور وہ یہ کہ بارود میں اگر تمہیں پھاڑنا ہے, کسی پہاڑ کو توڑنا ہے, تو پاس کھڑے ہو کے نہ کیجیے, دور کھڑے ہو کے. اور اس کو ایک طریقہ ہوتا ہے, اس طرح سے بارود لگائی جاتی ہے, اور اس کے پتھر جو اچھلیں گے اس سے بچنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. اس طریقے سے کام کیجیے. اپنا ہاتھ کاٹ کر, اپنا ہاتھ پھنسا کر کام نہ کیجیے, پہلی بات. دوسری یہ کہ آپ ان کو یہ سمجھائیے, اگر واقعتاً وہ, میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ جا کے آپ کو بدنام بھی کر رہے ہیں جگہ جگہ, تو جذبہ ان کا نیکی کا نہیں ہے. ورنہ وہ کہہ رہے ہیں کہ طلاق دینا گناہ ہے. طلاق دینے سے زیادہ بڑا گناہ یہ ہے, وہ تو ابغض الحلال ہے. حلال چیزوں میں بہت بری چیز, ناپسندیدہ چیز طلاق ہے, لیکن حلال ہے. اس لیے کہ اس کے بغیر دو زندگیاں برباد جو ہو رہی ہیں وہ بچ نہیں سکتی, اس لیے اس کو گوارا کیا گیا ہے. لیکن اگر کسی لڑکی کو ہم لٹکا کے چھوڑ دیتے ہیں, اس کی نہ اسے ضرورت کی چیزیں دیتے ہیں, نہ اس سے تعلق رکھتے ہیں, نہ اسے اپنائیت بناتے ہیں, تو وہ زیادہ بڑا گناہ ہے. اس لیے ان سے کہیے ایسا کریں. اور اگر وہ نہیں کر سکتے ہیں تو خلا کا طریقہ بھی ہے, کچھ مال دے کر یا مہر کی رقم جو ہے, چلو میں نہیں مانگتی ہوں تم مجھے طلاق دے دو, یہ بھی کر سکتی ہیں. اور تیسرا ایک طریقہ یہ بھی ہے جو میں نے ابھی بتایا تھا تھوڑی دیر پہلے, کہ کسی شرعی عدالت میں جا کر آپ اپنا کیس رکھیے, اور وہ اس کو فسخ نکاح کا کوئی طریقہ تجویز کریں گے. مولانا صاحب, یہ حاملہ ہے, یہاں پر ایک بات ہے, اس پر ہم انشاءاللہ اور رہنمائی لیں گے. ان کے باپ کو بھی سوچنا چاہیے, حاملہ ہے, ماں ہی تھوڑی سوچے گی ساری باتیں. بہتر, جی بہتر. باپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ میرا بچہ اس کے پیٹ میں ہے, اس بچے کا کیا ہوگا. اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے, شیخ عظیم الدین صاحب سے بات کر لیں. جی بتائیے بھائی, سوال کیا ہے؟ جی شیخ صاحب, ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ہاں ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. جی میں عظیم بات کر رہا ہوں. جی جی. ہمیں اولاد, شادی ہو کے 3 سال ہو گیا, اور ہمیں اولاد کے بارے میں آپ سے جاننا تھا. اور ایک سوال ہے کہ شادی ہونے کے بعد گھر میں بہت جھگڑے ہو رہے تھے, تو جھگڑوں کی وجہ سے زبردستی سے ہم لوگوں کو الگ رہنا پڑا. ہلو. جی جی. زبردستی سے ہم لوگوں کو الگ رہنا پڑا, تو اب گھر میں کیا ہے, جمرہ نہیں تھا. ہاں, پھر اب اس کے بارے میں کیسا, گھر میں تو سب چاہ رہے کہ ایک ساتھ میں رہنا, اور میں بھی اپنے بیوی کو اور بتا رہا تھا کہ ایک ساتھ میں رہنا اچھا ہے. جی. ہاں, تو ماں باپ کو اور ہمارے دادا دادی سب لوگ چاہ رہے کہ ایک ساتھ میں رہو, لیکن ہماری گھر والی چاہتی کہ نہیں, مجھے الگ ہی رہنا ہے. جی ٹھیک ہے, آپ کا سوال نوٹ کر لیا. خاتون صاحبہ, آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے کہہ رہی تھی کہ جو نماز جو قضا ہو جاتی ہے, جیسے نہیں پڑھ ملی کسی آج دن میں, اور پہلے جو قضا ہو گئی, وہ کس طریقہ کی نیت بنتی ہے, کیسے پڑھی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے بہن, ٹھیک ہے. ہاں, اور ایک سوال ہو رہا ہے, میں کپڑے بہت دھونا دیکھتی ہوں خواب میں. قبریں دیکھتی ہیں؟ ہاں, کپڑے دھونا بہت دیکھتی ہوں. کپڑے دھونا, ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. مولانا صاحب, پہلے ہم شیخ صاحب کا سوال لے رہے ہیں. یہاں 2 باتیں ہیں. اول تو جھگڑے ہوئے, یہ علیحدہ ہو گئے. اب جب بیوی کو الگ گھر کی عادت ہو گئی, اب یہ چاہ رہے ہیں ساتھ مل کر رہنا. یہ ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے. دیکھیے, ان دونوں کو جمع کرنے کی شکل یہ ہے کہ ماں باپ کو راضی رکھنے کی تو کوشش کیجیے, لیکن اس کی وجہ سے اپنا گھر خراب نہ کیجیے. اس کی شکل یہ ہے کہ ان کے رہنے کے لیے ایک کمرہ الگ کم سے کم ایسا ہو جس میں کسی اور کی مداخلت نہ ہو. وہ اگر تالا بند کر کے جانا چاہیں تو وہ جا سکیں. اس طرح سے ایک رہائش الگ دے دیجیے, ماں باپ کی بھی رعایت ہو. لیکن ماں باپ کی رعایت میں ہمارے ایک بڑے بزرگ نے ایک کتاب لکھی ہے, اس میں وہ تعدیل و حقوق الوالدین کہتے ہیں, یعنی والدین کے حقوق میں بھی ایک اعتدال ہے. یہ نہیں کہ وہ کہیں کہ اس کو ذبح کر دو تو وہ ذبح کر دو, ماں باپ کی ماننا ضروری ہے, یہ نہیں, ایک حد ہے اس کی بھی. اس کی حد یہ ہے کہ اس کو رہنے کے لیے ایک سیپریٹ کمرہ دے دیجیے جس میں اپنا سامان وہ رکھے, جب چاہے بند کر دے, جب چاہے کھولے. اگر وہ اس پہ وہ کہیں کہ نہیں یہ شریعت کی مجبوری ہے, ماں باپ اگر کہیں کہ نہیں یہ ایسی ران مہارانی ہو گئی, اس کو ایک کمرہ الگ دیا جائے گا, تو اس سے کہیے کہ اگر ایک کمرہ الگ نہیں دے سکتے
تو اوروں کے پاس بھی اگر کمرے ہیں تو ایک کمرہ اس کو دینا انصاف کا تقاضا ہے. یا تو آپ نے میری شادی نہ کی ہوتی تو یہ اپنے گھر میں رہ رہی تھی, جب آپ لے کے آئے ہیں تو آپ کی ذمہ داری. چھوٹی سی بات ماں صاحب, الگ کمرہ تو ان کو دے ہی دیں گے, لیکن جو انسان کو شروع میں کہتے ہیں کہ ایک نوزائیدہ بچہ جو دنیا میں آتا ہے اس کو جس طرح سے ہم پالیں گے وہ اسی طرح کا عادی ہو جاتا ہے. اسی طرح جو نئی لڑکی گھر میں آتی ہے, اول تو یہ سارے اختلافات کے باوجود اسے لے کر الگ نہ ہوئے ہوتے. اب جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سال ہو گئے, اولاد کا بھی مسئلہ ہے یہاں, لیکن 3 سال سے یہ علیحدہ رہ رہے ہیں. اب ان کی بیوی کو علیحدہ گھر, یعنی ایک علیحدہ پورشن, اپنا جس میں کہ کچن ہے, اپنا باتھ روم ہے, ایک علیحدہ یونٹ کی عادت ہو گئی ہے. اب عظیم صاحب تو اپنے والدین کے محبت میں دوبارہ جا رہے ہیں, لیکن ان کی بیوی جس کو کہ عادت ہو گئی ہے, یہ دوبارہ مطابقت پیدا کرنا اس کے لیے آسان نہیں ہوگا. نہیں, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی رعایت بھی کیجئے, والدین کی رعایت کی بھی ایک حد ہے. اگر ہم ایک حق کو دوسرے کے حق میں مداخلت کریں گے تو یہ بے انصافی ہو جائے گی. دونوں نبھانے کی کوشش کیجئے اور والدین کو بھی راضی کیجئے. ماں باپ کبھی کبھی تقاضا تانا دیتے ہیں کہ جورو کا غلام ہو گیا ہے. غلامی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ حقوق کی پابندی کا مسئلہ ہے. ایک مسئلہ اور بھی یہاں ہے, شیبہ اور فاطمہ دونوں بہت اہم کالرز ہمارے پاس ہیں, لیکن یہ ہے کہ اگر یہ دوبارہ وہاں جاتے ہیں, پھر جھگڑے ہوتے ہیں اور یہ پھر علیحدہ ہوتے ہیں, تب کیا ہوگا, یہ بھی ایک بات ہے. نہیں, اس میں مضبوط ان کو رہنا ہوگا. جی, جھگڑا کر کے اب الگ نہیں ہونا, رہنا یہی ہے. بالکل صاحب. آئیے فاطمہ اور شیبہ سے بات کرتے ہیں. فاطمہ بتائیے سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم فاطمہ بول رہے ہیں. جی جی. ہمارے شوہر بہت تکلیف دیتے ہمارے کو, ایک ہفتہ گھر پہ کھانا نہیں کھاتے ہیں اور بہت پریشان کرتے ہمارے کو, اور لوگ وہی علاج بھی کرے, کوئی بولتا گندا علم ہے, کوئی بولتا کچھ ہے, کوئی بولتا کچھ ہے. آپ یہ بتائیے فاطمہ صاحبہ, آپ کے شوہر جب گھر پہ کھانا نہیں کھاتے تو کیا وہ آتے بھی نہیں ہیں؟ نہیں, گھر پہ نہیں آتے, کبھی آتے کبھی نہیں آتے. کہاں چلے جاتے ہیں؟ کہاں چلے جاتے ہیں؟ اب پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں, ہم تو لوگ گھر میں رہتے ہیں نا, ہم ڈھونڈتے ہیں, فون کرتے ہیں, موبائل بھی بند کر دیتے ہمارے. 5 بچے ہیں ہمارے, 22 سال شادی کو ہو گئے, پہلا لڑکا 18 سال کا ہے ہمارا. ٹھیک ہے بہن, اللہ حالات بہتر کرے. شیبہ بہن آپ بتائیے سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کو میرا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی, میرا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر نے شادی والے دن ہی میرے مہر معاف کروا لیے تھے, اور میں نے کر بھی کیے تھے, کیا وہ مہر معاف ہو گئے؟ اور میرے 2 سوال ہیں. میرا دوسرا سوال یہ ہے خواب سے, تو میں نے خواب دیکھا کہ میں مدینے میں کسی کی چھت پہ لیٹی ہوں, تو مدینہ جو ہے وہ آسمان میں بن رہا ہے, لیکن میرے پیر جو ہیں وہ مدینے کی طرف ہیں. جیسے وہ بننا شروع ہوا, میں نے پیر میں نے کہا میں نے یہ کیا کیا, میرے پیر مدینے کی طرف کیسے ہیں؟ میں نے اپنے پیر جلدی سے دوسری طرف کر لیے, وہ پوری طرح مدینہ بنا. میں نے اچھے سے دیدار کرا اس کا, اور مجھے اتنی خوشی ہوئی نا, بہت زیادہ. مجھے یہی 2 سوال. ٹھیک ہے جی ماں صاحب, یہ خواب لے لیتے ہیں, لیکن معذرت کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک لے لیں. جی ناظرین, چھوٹا سا وقفہ, بہت جلد حاضر ہوئے. ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. آئیے بہن کا سوال لے لیتے ہیں. جی مولانا صاحب, خواب کے تعلق سے جو ان کا سوال تھا, جس میں انہوں نے روضہ رسول کی کچھ بات کی ہے. دیکھیے, روضہ رسول آپ نے دیکھا ہے, اور اس کی طرف آپ کے, یعنی روضہ رسول سے مراد آپ کے مدینے سے مراد یہ ہے کہ مدینے شہر میں تو آپ ہیں, وہاں لیٹی ہوئی ہیں, لیکن آپ کے قدم روضہ رسول کی طرف ہیں, تو آپ نے پاؤں ہٹا لیے, اچھا کیا. لیکن پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ادھر پھر بننے لگا وہ. اگر یہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سے کوئی بے ادبی ہو رہی ہے. آپ 2 رکعت نماز توبہ کم سے کم پڑھ کر اللہ سے معافی مانگیے, اور درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا کیجیے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت درود شریف پڑھیے. آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی اللہ کی خاص رحمت کے دروازے کھلیں گے. جی, اب انہوں نے شادی کی اول رات کو ہی شوہر سے اپنا مہر معاف کر دیا تھا. دیکھیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ. کسی مومن کا مال اس کی دلی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہوتا. اگر انہوں نے یہ سمجھ کے کہ مہر تو معافی کرنے کی چیز ہوتی ہے اور معاف کر دیا, ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے, قانونی حیثیت کیا ہے, تو وہ معاف کرنا معتبر نہیں ہے. اس لیے ان کو معلوم ہونا چاہیے, ہر عورت کو اور ہر اس لڑکی کو جس کے بھی شادی نہیں ہوئی ہے, اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ مہر جو ہے مرد کے ذمے عورت کا ایک قرض ہوتا ہے, اور قرض جس طرح سے کوئی آدمی معاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, نہ چاہے تو نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے مہر بھی معاف کرنا ہی ضروری نہیں ہے, اپنی مرضی ہے,
ان کو لینے کا حق حاصل ہے. وہ معاف جو کیا بے خبری میں کیا, ان کو معاف کرانا نہیں چاہیے تھا اور ان کو معاف کرنا نہیں چاہیے تھا. جی اب بہن کا سوال, فاطمہ صاحبہ کا سوال یہ ہے کہ ان کے شوہر ایک ہفتے گھر نہیں آتے, کھانا نہیں کھاتے, بچے بھی ہیں گھر پہ, بیوی بھی ہے, اب کیا کہا جائے؟ بہن دیکھو, ہم اس معاملے میں ضرور غور کریں گے کہ ان کے گھر نہ آنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے. ایک آدمی نے شادی کی ہے, گھر بسایا ہے, بچے بھی ہیں ان کے, پھر گھر میں نہیں آ رہا ہے, کھانا نہیں کھا رہا ہے. یہ آپ نے ایک بات تو کہہ دی, لیکن ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ اس کو گھر آنا چاہیے, ضرور کہہ دیں. یہ نہیں ہے, ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ گھر کیوں نہیں آتا وہ آدمی. بیوی ہے, بچے ہیں, گھر ہے, آدمی ہوٹل پہ کھانا, ایسا تو ہے نہیں کھانا ہی نہیں کھاتا ہوگا, وہ کھانا کھاتا ہوگا ہوٹل پہ. ایک آدمی گھر ہوتے ہوئے گھر پہ کھانا نہیں کھا رہا ہے, اس کی کوئی وجہ ہے. اس کو آپ دونوں آدمی مل کے سوچئے. ہمارے سامنے ایک آدمی بیان کرتا ہے تو ہم ایک آدمی کے بیان سے ججمنٹ نہیں کر سکتے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں مولانا صاحب. سید محمود صاحب فرمائیے, سوال کیا ہے؟ بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ سید محبوب صاحب سے بات کر رہے ہیں. ہاں, السلام علیکم. جی فرمائیے, سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں یہ پوچھتا ہوں, میری عمر 70 سال قریب ہو گئی ہے. جی میری عمر 70 سال قریب ہو گئی ہے. ماشاء اللہ. جی تو میں یہ چاہتا ہوں تمام میرے لڑکیاں, میری بچیاں اور مانجیے طریقوں ایک ہمارا بہنوں لوگ کو یہ چاہتا ہوں میں کہ یہ جو طلاق کا شبد ہے یہ کسی گھر میں نہ بولا جائے. بہنوں لوگ کو ریکویسٹ کرتا ہوں میں, طلاق قرآن شریف میں خاص کر مولانا لوگ کا کہنا ہے صاف صاف بولی یہ بہت گندی چیز ہے. جی جی اس کا ورنن کیا جائے. اور میں یہ چاہتا ہوں یدی کسی کو ڈاؤٹ ہے کہ طلاق صحیح ہے تو قرآن شریف کا وعدہ کر لیجیے. اس میں ہماری قوم کے اوپر بہت بڑا اس کا اثر پڑ رہا ہے. بالکل درست. جی تبسم صاحبہ بھی اگلی کالر ہے, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. جی بتائیے بہن, سوال کیا ہے؟ ہلو. جی بہن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام تبسم ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں نے نا خواب میں دیکھا صبح کے ٹائم کہ مجھ سے کسی نے بولا دودھ ہے. جی دودھ ہے, تو میں نے کچھ جواب نہیں دیا. جی اور پھر میری چھوٹی لڑکی ہے وہ بولی امی اٹھیے صبح ہو گئی. اور پھر ایک اور خواب تھا کہ میں نا شام کا ٹائم ہو رہا تھا, میں نا دریا کے کنارے بیٹھ کے کچھ کپڑے وغیرہ دھو رہی, تو ایک دم سے خوب جیسے پانی کا بہاؤ بہت زیادہ ہو گیا, تو میں ایک دم گھبرا کے نا کھڑی ہو گئی. جی پھر میں ایک دم بھاگ کر کے نا میں ایک دروازے کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی, اور ایک چھوٹا سا گھر تھا اور کرسی لگا کے میں اس چھوٹے سے نا پتہ نہیں کھڑکی تھا یا کیا تھا, اس کے اندر میں جانے کا کوشش کر رہی ہوں. تو میں وہاں سے گئی نہیں. ایک لیڈیز نے کہا کہ آپ ایسا کریں, ایک لیڈیز ہے نا میرے ساتھ ہی تھی وہ بھی, تو ہم دونوں اسی دروازے کے اندر گھسنا چاہ رہے تھے لیکن نہیں گھس پائے. تو پھر وہ کہنے لگی کہ چلیے ہم دروازے سے چلتے ہیں. تو پھر میں اس کے ٹھیک ہے, بہت لمبا خواب ہے. اس دروازے میں داخل ہوئی یا نہ ہوئی, اس سے پہلے کی بات مولانا صاحب آپ تک پہنچی, بتائیے اس کی تعبیر کیا؟ دیکھیے, آپ کپڑے دھو رہی ہیں, یہ اچھی علامت ہے. یہ آپ کا میل کچیل دور ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی دے. اور ایک خطرہ بھی آپ کے سر پر منڈلا رہا ہے, ایک دم جو پانی آیا اور آپ نے اس سے بچنے کی کوشش کی, اس کے لیے آپ نماز پناہ پڑھ لیجئے 6 رکعت 2 کر کے, جس میں سورہ فلق سورہ ناس پڑھی جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجئے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ خطرہ ٹل جائے گا. جی مولانا صاحب, شہناز صاحبہ کا سوال ذہن میں ہے, ابھی بھی حاملہ ہے, یہ صورتحال ان کی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. انہوں نے یہ بھی دریافت کیا تھا کہ بیوی اور شوہر دونوں کا درجہ رتبہ و منزلت جو ہے وہ کیا ہے. 2 منٹ ہمارے پاس ہے, ہم چاہیں گے کہ بہت تفصیل سے رہنمائی بھی فرما دیں اور اس مسئلے کا حل بھی. دیکھیے, قرآن مجید میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. عورتوں کے لیے کچھ حقوق بھی ہیں, جیسا کہ ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں مناسب انداز میں. یعنی سماج میں جو طریقے مناسب سمجھے جاتے ہوں, ہر چیز کے لیے کوئی جھگڑا اور عدالت نہیں ہوگی. ہر چیز کو سماج کے حالات کے لحاظ سے اس کو دیکھا جائے گا. اس لیے ایک درجہ اونچا نیچا تو یوں ضروری ہے کہ برابر کے 2 افسر کسی آفس میں نہیں ہوتے, ہر جگہ کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ڈپارٹمنٹ بھی الگ ہے. ہاں, تو یہ تو ضروری ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد جو کچھ کہے وہ لازماً مانا جائے گا, عورت جو کچھ کہے لازماً اس کو نظر انداز کیا جائے گا.
یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. اس کی ضرورتوں کو بھی دیکھنا ضروری ہے. یہاں بیٹھ کر ہم نہ عورتوں کی حمایت کر رہے ہیں نہ مردوں کی حمایت کر رہے ہیں. ہمیں حق و انصاف کی بات کہنی ہے. مردوں کو بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کی جو مناسب بات ہے، معقول بات ہے، جائز مطالبہ ہے، اس کو پورا کریں. اور عورتوں کو بھی یہ چاہیے کہ اپنی باتوں کے لیے ضد سے کام نہ لیں. بالکل، بہت بہت شکریہ. سوالات تقریباً ہمارے جو ہے وہ تمام لے لیے ہم نے، لیکن ایک بات جو تھی انفرادی اور اجتماعی استغفار کی، اور سید محمود صاحب نے جو طلاق کے بارے میں بتایا، اس پر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل تفصیل سے مولانا صاحب سے گفتگو ہو. فی الحال آج اس پروگرام کے سلسلے کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، اور خاص طور پر مولانا صاحب کو بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے. تو ناظرین، مولانا صاحب کو، اپنی میزبان کو اور ہماری پوری ٹیم کو آج کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.